में बात करेंगे बलूचिस्तान में पहला ड्रोन हमला। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने आज सुबह वियतनाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस खबर की तस्दीक कर दी कि हफ्ते के रोज होने वाले ड्रोन हमले में मारे जाने वाला शख्स अफगान तालिबान का सरबराह मुल्ला मंसूर अख्तर ही था। The Taliban leader, Mr. Mansour. It has been confirmed that he is dead. ड्रोन हमले में मारे जाने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद वली के नाम से हुई है और उसके पास से पाकिस्तान का पासपोर्ट और आईडी कार्ड भी निकला। दफ्तर खारजा की जानिब से कल शाया की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद ही वजीर आजम नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को इस बात की इत्तला दी गई। साथ ही ड्रोन हमले को पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। तालिबान के कुछ जराए ने भी मुल्ला मंसूर की हलाकत की तस्दीक कर दी। बात करेंगे कि अब अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का क्या मुस्तकबिल हो सकता है। साथ ही कुछ बात करेंगे ईरान की, जहां आज भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अफगान सदर अशरफ गनी ने चाबहार की बंदरगाह के मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत अफगानिस्तान को इस साल के आखिर तक चाबहार की बंदरगाह के जरिए सामान की आमद और रफ्त की सहूलत मिल जाएगी। भारतीय वजीर आजम मोदी ने इस दौरे पर ईरान के साथ मुख्तलिफ शोबों में 12 मुआहदों पर भी दस्तखत किए। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुनीने सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपसे इस्तदा और इल्तिजा हमेशा करता हूँ कि जैसे ही आपका फ़ोन मिलता है आप लाइव होते हैं और मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ, लिहाजा फ़ोन मिलते ही बात कीजिए और बराए मेहरबानी उसी मौजू तक महदूद रहिए जो ज़ेर बहस हो। बिल्कुल, आप फेसबुक, ट्विटर और ईमेल के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्विटर पे हमसे रब्ता करने के लिए हमारा आईडी है बोल-बोल-पाकिस्तान_ और बोल-बोल-पाकिस्तान@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मोहतरमा गुलमीने सेठी क्या हो गया नुसरत साहब, आज आप कह रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि आपने किस बुनियाद पर, किस भित्ते पर आज के अपने प्रोग्राम का आगाज इस दावे से किया है कि तालिबान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला अख्तर मंसूर अब इस दुनिया में नहीं साहब, आई थिंक अगर हेडलाइन में काफ़ी वाज़ेह था, मैंने इस बात से आगाज़ किया है कि जो बराक ओबामा साहब हैं, हफ्ते के रोज़ ये ड्रोन अटैक पेश आया। कल जॉन कैरी ने म्यांमार में इस कहा कि हाँ हम टारगेट किया है, लेकिन उन्होंने उस वक्त ये कंफर्म नहीं किया कि वो मरा है या नहीं। आज उन्होंने, ओबामा साहब वियतनाम में थे, मंडे मॉर्निंग उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पे, हालांकि वो वियतनाम गए हुए थे सरकारी दौरे पे, वहाँ उन्होंने इस बात बराक हुसैन ओबामा कितनी मर्तबा आप मुझे बराक हुसैन ओबामा का साउंड सुना चुके हैं, जो अमेरिका का सदर होता है। वो मैंने तो नहीं कहा। कौन से मुल्क का सदर है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक, दुनिया के मेरे सबसे मुल्क का क्या नाम है? शख्स नुसरत साहब, दुनिया का। अरे होगा ना, घर पे होगा, हमें क्या? अगर वो मेरे मुल्क का मुझे पता, क्यों आप मुझे बार बार वो साउंड बाइट कितनी दफा सुना चुके हैं? उसकी बात पे यकीन नहीं होता तो अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं मेरे मुल्क का क्या नाम है? पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। बिल्कुल। हमारे यहाँ किस शख्स पर ये इल्जाम है कि वो यहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव है? इल्जाम तो नहीं है, वजीर आजम साहब नवाज शरीफ। सचमुच का है? हाँ। अच्छा, मतलब अभी तक तो है। चलें, आपकी नजर में पाकिस्तान में? नहीं, मेरी नजर में क्या, एब्सोल्युटली वो वजीर आजम है, इसमें कोई क्या शक हो सकता है? एब्सोल्युटली स्टूपिड बात है, बिल्कुल क्या नहीं है, लेकिन बहरहाल हम फर्ज कर लेते हैं मतलब कि हमारे मुल्क का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, मुबैना तौर पर हमारा एक चीफ एग्जीक्यूटिव है। हाँ जी, वो भी मुंतखब है, अगरचे धांधली वाले इलेक्शंस के जरिए और पंक्चर वाले इलेक्शन के जरिए हुआ है। तो क्या हो गया आपको? उस शख्स ने कल लंदन पहुंचते ही, अच्छा ठीक है, मैं बताऊं, उन साहब ने लंदन पहुंचते ही मैं बताती क्या बयान दिया है वो दिखाएं मुझे। मैं अच्छा दिखा सकती मुझे वो दिखा दें, वजीर आजम को दिखा दें। ये कंफर्म नहीं हुआ कि मुल्ला मंसूर की हलाकत हुई है, ये नहीं हुई। चीफ आर्मी स्टाफ को जो इतला उनके कमांडर की तरफ से जो मौसूल हुई थी, अच्छा, वो भी 2 मिनट मेरी बात सुनो। जो है वाक़े के बाद हुई है, और उन्होंने फिर मुझसे भी बात की चीफ आर्मी स्टाफ ने। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद जॉन कैरी का फोन आया। अच्छा अब सुन लेना, बात ये है, 1 मिनट सुन लेना नुसरत, आप सुन तो ले। मेरे मुल्क में जिस हाँ ना, शख्स इसकी पर वजह है,
آپ کے جو وزیر اعظم جس پہ الزام ہے کہ وہ وزیر اعظم ہیں وہ اس وقت جہاز میں تھے, دفتر خارجہ کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی اس وقت تک جب وزیر اعظم لندن میں اترے, جو آپ کو پتہ ہے لندن جانے میں 1 گھنٹہ تو لگتا ہے. دفتر خارجہ نے بھی اس کے بعد دیا, اس وقت تک انہیں معلوم تھا وزیر اعظم. اور کیا کہتے ہیں نصرت صاحب, دفتر خارجہ نے کیا کہا؟ دفتر خارجہ نے کہا کہ ہم بھی تحقیقات کر کے بتائیں گے کہ کون ہے, ابھی تک ہمیں کنفرم نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وزیر اعظم کو کیا پتا تھا؟ اچھا آپ نے شخص خود کہا تھا, آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں, آپ کو اپنی بات بھی بھول گئی ہے کیا؟ مطلب آج مجھے سمجھ نہیں آ رہا, آج آپ نے, اچھا سن لیں, آپ ہی کو سنا دیتی ہوں, پہلے آپ میرے خیال میں اپنی ہی زبانی سنیں تو شاید آپ کو یقین آ جائے. پلیز سنوا دیں نصرت صاحب نے جمعرات کے روز کیا کہا تھا. مجھے یہ ڈر ہے, میں یہ بات یہاں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں آج کا پروگرام, مجھے یہ خوف ہے کیونکہ یہ جو اوباما ہے نا, اس کو تاریخ میں آنے کا بہت شوق ہے, کہ کچھ اور ایسی بس تو کہیں تاریخ میں آنے کے لیے کچھ نہ کچھ ڈو مور کرتا کرتا کہیں وہ خود ہی نہ کر دے. کر دیا اس نے نصرت صاحب, خود ہی کہا تھا, آپ کو خدشہ تھا. اس سے پہلے بائی دا وے ایک اور پروگرام مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی کس دن آپ نے کہا تھا, پر اس سے پہلے بھی ہم افغانستان پہ کبھی بات کی تھی تو تب بھی آپ نے یہ بات کہی تھی. 4 اپریل سے جب سے یہاں بیٹھا ہوں آپ میرے منہ پر وہ یعنی پیناما دیکھیں آج میں نے ڈالی نہیں ہیڈ لائن میں نے سوچا آپ خوش ہوں گے, آپ کہیں گے گنینے ویل ڈن. امریکہ لے جاتا رہا ہوں, یو ایس کانگریس کا تذکرہ کرتا رہا ہوں, اوباما کا ساؤنڈ بائٹ کم از کم 25 مرتبہ ہم نے سنا چکے, یہ بتاتا رہا کہ آنے والی کئی دہائیوں تک وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آج آپ اسی کی بات پہ یقین نہیں کر رہے. اب مجھے جی میں اس وجہ سے چراغ پا ہو رہا ہوں کہ یہ شخص جس کو بقول آپ کے ایک سپر طاقت کا صدر ہے, وہ پبلکلی وقت لے کر, کل نہیں کہہ رہا, یہی تو کہہ رہی آج, حالانکہ وہ ایک حوالے سے ایک تاریخی دورے پر ہے, ویتنام بالکل جہاں بڑی جنگ ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ, ہم بھی جلوس نکالتے رہے امریکی سامراج کے خلاف ویتنامیوں کی حمایت میں. خیر وہ وہاں اس نے باقاعدہ آج یہ کہا, اور کمبخت مارے نے اتنا ظلم کیا کہ مسٹر منصور کہا, یہ بھی نہ کہا کہ ملا منصور تھوڑی سی رسپیکٹ کرو بھئی. اب کیا مارتے مارتے رسپیکٹ کہاں سے آ گئی, وہ اس نے مارنا رسپیکٹ کرتے تو مارتے نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اب یہ, اچھا ہم نے ڈینائی تو نہیں کیا نصرت صاحب, ہم تو کہہ رہے ہیں ایک شخص ہے, اس کا نام ہے ولی محمد, آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ پہ نام اس کا, جو رہائشی ہے اصولی طور پر قلعہ عبداللہ کا, جی کہا تو نادرہ کے ریکارڈ کے مطابق کراچی کا اس نے پتہ دے رکھا تھا, ٹھیک, ہاں وہ بھی وہاں آج ہمارے ساتھی گئے, انہوں نے پتہ شتہ کیا, انہوں نے کہا جی 4 سال پہلے کوئی اس نام کا شخص ہوتا تھا, آیا گیا وغیرہ وغیرہ. میرا کہنا یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک ینگ جرنلسٹ, اچھا نوجوان صحافی کو ہمیشہ جو ہے شک میں رہنا چاہیے. ٹھیک, بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امریکی سی آئی اے نے اپنے صدر کو ماموں بنا دیا ہو. واہ واہ زبردست نصرت صاحب, سی آئی اے نے ماموں. اچھا دیکھیں سی آئی اے نے پہلے بھی ڈرون حملے ہوتے رہے, پہلے وہ جو بیت اللہ محسود ان ہلاک ہوئے یا نہیں ہوئے, یہ بات پہلی دفعہ نہیں ہوئی, مگر انہوں نے جو 2 دن کا انتظار کیا اس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید اس وقت تک کنفرم کر لی انہوں نے اپنی خبر. ایسے کیوں کہہ دیں گے, اور ہم نے ڈینائی نہیں کی, ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ وہی ہے, لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ وہ نہیں. اصرار کیے جا رہے ہیں نصرت صاحب, ہمیں نہیں پتا ولی محمد جو ملا منصور تھا یا نہیں. ہاؤ ڈو وی نو دیٹ, وی ہیو ناٹ ڈینائیڈ اٹ. یہ تو مانے نا, ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ ایبسولوٹلی ناٹ یہ ہوا. آپ بریک لے لیں, پھر میں آج صرف سوالات کروں گا. مجھ سے سوالات کریں, اللہ خیر کرے. چلیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر نصرت صاحب کیوں ناراض ہیں آج بھی مجھ سے, میں جاننے کی کوشش کروں. پھر آفٹر دس بریک. ہمیں ٹویٹ کیجئے, ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان _، اینڈ پلیز انڈرسکور لگانا نہ بھولیے گا. نصرت صاحب بی بی گزارش یہ ہے کہ آپ کو میری بات پہ حیرانی ہو رہی ہے, آپ کو عجیب سا لگ رہا ہے. بہت بڑی ہی سچی بات یہ ہے, غالب نے کہا تھا نا کہ حیراؤں کے دل کو روں یا پیٹوں جگر کو میں. سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمارے ہاں صحافت اتنی مستعد, اتنی چوکس, ہمہ وقت باخبر ہے کہ نواز شریف اور آرمی چیف کے درمیان گفتگو ہو رہی ہوتی ہے جس پہ جب کوئی تیسرا نہیں ہوتا, اور ذرائع کہتے ہیں کہ یہ کہا اور کہا کہ یہ اینامالیز کا پتہ کرو ورنہ. ٹھیک, اب یہ ایک ڈرون حملہ آپ ہی نے بتایا اور سب کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان پہ پہلا آیا ہے. بالکل, اس سے پہلے وہاں نہیں ہوا, فاٹا وزیرستان میں ہوتے تھے.
اس ایریا میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان مریخ میں واقع ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. کتنے جرنلسٹ اس مقام پر پہنچے جہاں یہ ڈرون گرا؟ میرا خیال میں ایک جنہوں نے تصویر کھینچی وہ ایک فوٹو جرنلسٹ تھے جنہوں نے اپنے کیمرے سے وہ اس گاڑی کی تصویر بنائی شاید. اس کے کیا وہی گاڑی تھی؟ سپوزڈلی. مطلب کیا وہی گاڑی تھی؟ میں دوبارہ سوال کر رہا ہوں. میں کہہ نہیں سکتی. اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گاڑی نہیں تھی، اس میں ملا منصور نہیں تھا. کیا آپ مطلب یہ کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے. تو پھر وہ کہاں تھا؟ کیا وہ الگ گاڑی میں تھا؟ تو وہ بھی تباہ ہوئی، اس کی تو کوئی تصویر نہیں آئی. بس ان کے معجزے ہوتے ہیں. آپ دیکھو نا، اس میں بھی تو معجزہ ہوا کہ وہ ہم پہلے محاورہ سنا کرتے تھے، رسی جل گئی لیکن بل نہ گیا. ابھی یہ ہوا کہ ولی محمد بیچارہ جھلس گیا لیکن اس کا پاسپورٹ محفوظ رہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے بات ہم میں سے کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور وہ ویزے شیزے لگے ہوئے تھے. شاید یہ کہ ہمارا گرین پاسپورٹ ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہے، آگ کو بھی وہ وithstand کر جاتا ہے. اس کو فوٹو اس کو لگا کے فیس بک پہ آگے کہیں آگے شیئر کریں. ٹھیک. ہاں بھائی، ہم نے، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گاڑی دکھائی جا رہی ہے یہ وہ گاڑی نہیں ہے جس میں ملا منصور تھا. اے ایف پی اور سارے جو روئٹرز ہر آپ کرتی رہے، میں کیا کروں اب؟ نہیں مطلب میں نے تو ادھر سے بھی خبر دیکھی نا. میں اپنے تو ہمارے پاس تو انہوں نے خبر کہاں سے لی؟ انہیں کیا امریکنز نے وہ ڈرون کے ذریعے دی کہ یہ بیٹھا ہوا تھا؟ ہم ادھر سے دی نا سٹنگر کوئی، اس نے کہا ہوگا جی یہ وہ گاڑی ہے. یہی ہو گیا نا. کیا آپ امیجن کر سکتی ہیں ملا منصور اختر امیر المومنین تحریک طالبان افغانستان تفتان پہ آئے، پاسپورٹ دکھائے، باہر آ کے ایک ٹیکسی والے نے کہا یار حضرت احمد والتے لے جائیں، اور پیچھے بیٹھا ہوا. نہیں دیٹ میکس نو سینس. سٹوری تو بہت گاڈ سے واقعی. اس سے پہلے موصوف پر انٹرنل لڑائیوں کی وجہ سے حملے وغیرہ ہو چکے، گن فائٹ ہوئی تھی، پہلے بھی خبر آئی تھی. So he just cannot afford ٹھیک کہ آئے. اور ویسے جن لوگوں نے کبھی ٹریول کیا ہے، تفتان ایران کے بارڈر، احمد وال، یہ بھی تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے ان دونوں کے درمیان. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ ملا منصور اختر کی وہیکل پر حملہ ہوا وہ جنگل ہے. اچھا یہ تو سڑک ریت ویت نظر بابا سڑک جاتی ہے لیکن اس کو وہ بالکل جنگل کی حدود میں. اچھا آپ سسپینس جو بلڈ کر رہے ہیں تو پھر are you going to give me the story or not؟ ہم نے کیا کیا I'm very confused. اب this is collateral damage. Okay. اور اس کے حوالے سے یہ بالکل یا تو وہ سہولت کار ہے طالبان کا، اوکے، پیچھے جا رہا تھا، اسکارٹ کر رہا تھا وغیرہ وغیرہ. لیکن اس میں ہم نے ایک کہانی ساتھ بن رہی تھی کہ ملا منصور دراصل ہمارے ہاں نہیں ایران میں چھپا ہوا تھا. ٹھیک چلیں جی، ایران کے بارے میں کوئی ثابت کرنا ضروری ہوگا قومی انٹرسٹ میں. میں اس میں بحث میں نہیں پڑتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے ایز اے پاکستانی کیا یہ حق نہیں پہنچتا کہ مجھے جیسے وہ جس نے مارا ہے وہ کھڑا ہو کر ویتنام میں کہہ رہا ہے کہ ہاں مسٹر منصور کو میں نے مارا ہے. میرے والا کہہ رہا ہے کہ ابھی تحقیق نہیں ہوئی. تو بالکل آج بھی یہی کہہ رہی ہے دفتر خارجہ. اب یہ ہے کہ اس وقت جس شخص پر میرے ملک کے وزیر اعظم ہونے کا الزام ہے وہ سنا ہے تھوڑی دیر پہلے آکسفورڈ اسٹریٹ کے ریسٹوران میں کہیں کھانا وانا کھا رہے تھے. رائٹ. وزارت خارجہ نے مجھے یہ کہا ہے. وزیر داخلہ صاحب جنہیں لمبی لمبی پریس کانفرنسز کرنے کی عادت ہے کیونکہ ایک حوالے سے یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے نا، انٹیریئر ہے. ٹھیک ہے. ہاں وہ خاموش ہیں. باقی جب ہم مکمل اندھیرے میں ہوتے تھے تو ہماری رہنمائی کے لیے کبھی کبھی ٹویٹ آ جایا کرتا تھا، وہ بھی نہیں آیا آخری منٹ تک. اب سوال یہ ہے کہ میں پاکستانی، مجھے سچ کون بتائے گا؟ تو ڈینائی تو نہیں کیا نا ہم نے. میں تو اس پہ چل رہی ہوں کہ جب ڈینائل آ جاتی، آج شام تک ہی ڈینائل آ جاتی. کیا آپ کے خیال میں یہ ان سب حضرات کی خاموشی؟ اس ملک میں سب سے پہلے ڈرون کے لیے پولیٹیکل سٹرگل دھرنا کس نے شروع کیا؟ وہ جو آج آزاد کشمیر میں تھے وہاں انہوں نے کیا کوئی ذکر کیا اس کا؟ نہیں، ناٹ ریلی. آج کیا ہو گیا، بھول گئے؟ نہیں، وہ تو پیناما پہ اور وہ اس طرف کرپشن ورپشن یہی چل رہا. کیوں بھول گئے؟
نصرت صاحب کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کہیں, مطلب اور کوئی کیا بولے گا کس لیے ہے میرے رہنما؟ ہاں نہیں آئی انڈرسٹینڈ. ان سے تو وہ بڑی کرپٹ انکمپیٹنٹ گورنمنٹ تھی نا آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کی. ایبٹ آباد ہوا, نہیں انہوں نے کم از کم یہ تو کیا بھائی, ان کیمرہ فوراً جوائنٹ سیشن بلایا. میں مسلسل فالو کیے چلے جا رہا ہوں اس پروگرام میں اور تمہیں کہہ رہا ہوں کہ بی بی مجھے کوئی خیر کی خبر نہیں. آپ کو آپ کا ساؤنڈ بائٹ سنایا تھا نا میں نے, what you were saying کہ یونیلیٹرل ایکشن کرنا. 10 مئی 2016 کو ٹھیک ہے, سب سے پہلے ایک میجر, میں نے آپ کو کہا کہ یہ افغانستان کی سرزمین پر امریکی افواج نے دوبارہ سے کامبیٹ آپریشن کرنے چھوڑ دیے تھے. بی بی یہ کیا ہوا؟ نہیں دوبارہ سے بالکل کامبیٹ آپریشن ہوا جس پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے رہا ہوئے اور انہوں نے کھلے الفاظ میں یہ کہا کہ مجھے امریکی افواج نے رہا. تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہ رہی. نہیں انہوں نے افغان گورنمنٹ اور پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ امریکہ نے افغانستان میں ضرورت کے مطابق کامبیٹ آپریشنز دوبارہ شروع کر دیے. بالکل صحیح ہے. کیا ہمارے لیے یہ غور طلب بات نہ تھی؟ نہیں نصرت صاحب تھی نا, اس دن اجلاس بھی ہوا تھا کوارڈینیٹر اگر اس پہ بھی تم نے غور نہیں کرنا تو آج مسٹر منصور کے بارے میں جو بات کی ہے اس نے ساتھ ہی بی یہ کہا ہے we will continue taking action against extremist networks. یعنی یہ میں آئندہ بھی جاری رکھوں گا. انہوں نے روکا کب تھا نصرت صاحب؟ That target the United States. We will work on shared objectives with Pakistan. ہاں جی shared مشترکہ. تو پھر ہم اس کو وہی سمجھے جو پچھلے دور میں درمیان شیئرڈ جو ہے آبجیکٹو وہ ولی محمد نامی کسی شہری کی کلمہ ولی محمد کو ماریں گے ہم. Where پاکستان کے بعد کوما لگایا گیا ہے, پاز دیا گیا ہے اور کہا ہے کہ جہاں پر کہ دہشت گرد that threaten all our nation must be denied, must be safe havens. ان کی محفوظ پناہ گاہیں پاکستان انہیں فراہم نہ کرے. سادہ ترین آسان ترین لفظوں میں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب انہیں اپنے ہاں پناہ نہ دو ورنہ میں ڈرون بھیجتا رہوں گا. اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور اس کے جواب میں کیا ہے؟ مکمل خاموشی. چلے میں ماننے کو تیار ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نہیں میں مان لیتا ہوں بھائی ہوتا ہے, ہیومن بات ہے, بخدا میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں. لیکن باقی کیا ہوا؟ سب کسی کو پتا ہوگا تو کوئی کچھ کہے گا. کیوں نہیں پتا لگا؟ پتا نہیں. I don't know. کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ بھائی آپ ایک منٹ, اسامہ بن لادن یہ تو ڈرون تھا ایبٹ آباد تک جہاز آ گیا تھا نصرت صاحب, ان کا ایک جہاز کریش بھی کر گیا تھا وہاں, پھر بھی انہوں نے اپنی کارروائی کر کے وہ چلے گئے تھے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یو ریلی سرپرائزڈ؟ ابھی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, آپ اس بات کو لائٹلی لے رہی ہیں. بریک لے لیں آپ. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں اور کوئی نہ کوئی کامنٹ ہمیں ضرور بھیجیں. نصرت صاحب so what happened then? Now you have confused me. What is the story? آپ کو have any more detail? میرے پاس اگر مکمل سٹوری ہوتی تو میں بخدا بتاتا. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. War is all about fog. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ سچ جب بھی کوئی جنگی کیفیت ہوتی ہے تو اس پہ پہلی جو کیجوالٹی وہ سچ ہوتا ہے, یعنی پہلا جو قتل ہوتا ہے وہ ٹروتھ کا, سچ کا ہوتا ہے, کیونکہ ہر ایک اپنی کہانی بناتا ہے, گھڑتا ہے. صحیح ہے. میرا مسئلہ یہ ہے, میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے ہوش سنبھالا تو میرا ملک 2 لخت ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اور جب میرا ملک 2 لخت ہو رہا تھا تو اس وقت بھی مجھے مستقل بتایا چلا جا رہا تھا کہ امریکہ کا 7واں بحری بیڑا روانہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, مگر یعنی کہ جیسے وہ مجھے بچانے کے لیے وہ نہ آیا. اس کے بعد سے یہ ہے وہ جو سانپ کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ورتا ہے, تو میں خوف کی کیفیت میں رہتا ہوں. اوکے. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا
उस दिन आम तौर पर हम लोगों को तबसरा राय के लिए नहीं लेते। मैंने स्पेसिफिकली आयशा तंजीम जी को बिल्कुल लिया जिन्होंने कहा कि जी ये पीस प्रोसेस जो है ये अगर मरा नहीं है तो कौमे में जरूर चला गया। उसके बाद ही आपने ये कहा था, उसके बाद मैंने ये कहा था। अंदाजा आपका बिल्कुल ठीक था। हो क्या रहा है कि ये कोई मजाक की बात नहीं है, बकौल आप ही के जैसे आप कहती और दुरुस्त कह रही चलें, शुक्र है कि अमरीकी सदर जो है वियतनाम में खड़ा होकर कह रहा है कि हाँ हमने किया है और मजीद करेंगे। तो भाई इससे ज्यादा थ्रेट क्या होता है? ओके बट एक वन थिंग सर साहब, ये तो पहले भी वो कह चुके हैं, हमें हैरानी क्यों होती कि उन्होंने ये काम कर दिया। वो बार बार कहते रहे, उसामा बिन लादेन भूल गए। आप फिर वो जो मतलब दिस इज बिन ऑनगोइंग, वो तो रुक गए थे ड्रोन थोड़े बीच में। खुदा न खास्ता हरगिज ये नहीं कह रहा भाई कि सीना फुला के बाहर आ जाओ। नहीं मेरे सर पे बिल्कुल लाल टोपी नहीं है, मैं बगैर कोई टोपी पहन के प्रोग्राम करता हूँ, ना ही मैं लाल हवेली में रहता हूँ। ठीक है, मेरे जराए भी नहीं है इतने मेहरबान मेरे ऊपर। ओके ठीक है, मैं तो एक सीधा साधा हिसाब किताब 2 दूनी 4। मैंने ये कहा कि बीबी देखो आज से 13 रोज पहले अमरीकी बहुत वाज़े तौर पर एक खुद ऑपरेशन करते हैं और उस ऑपरेशन में वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे को भेजते हैं आइडिया कि यहाँ पे क्रिएट हो एक गुड फील फैक्टर के यार। ठीक है, कैरेट नॉट स्टिक बट कैरेट। अच्छा, उसके बाद ये इजलास होना था। इजलास के बाद आप ये देखें 2 रोज का इजलास था, एक दिन हुआ, मुख्तसर सी प्रेस रिलीज आई जिसको भी तब्दील किया गया। बिल्कुल, उसके बाद उसमें अफगानिस्तान के नुमाइंदे नहीं आए, साहब आए, जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है UNAFPAC यहाँ पे रहा सफीर, वो किसी और से नहीं मिला, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से उसने जाके पूरी गुफ्तगू की। हमारे लोगों को बारहा बताया गया होगा कि भाई साहब नहीं, हम तो ये कहना कि हम प्रिसाइसली ये करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ एकदम से खुश फहमी, हमें जो अब खुद को टीके लगाने की बीमारी है। ये पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये चली कि जी ये हमने खुद बताया क्योंकि हमारी बात नहीं मान रहे थे, अब अच्छा। ये जब फारिग हो जाएगा तो सराजुद्दीन हक्कानी बनेगा। हाँ, ये भी खबर चल रही थी बिल्कुल। अच्छा, अब हक्कानी कैसे होगा भाई? सराजुद्दीन हक्कानी वो तो कह चले जा रहे हैं। हाँ, अब इसमें 2 साल तक मुल्ला उमर की मौत छुपाई गई। आप ये कह रही हैं कि अभी ये यानी परसों वाकया हुआ है और हमें ये गाड़ी और जाए वकूआ मिल जाए? नहीं, वो लाश जहां से अफगानिस्तान जा चुकी है और जो टीवी पे आ रही है वो नहीं है, मतलब वो तो लाश जा चुकी है। ओके, मुल्ला मंसूर अख्तर की वो लाश न गई होती तो इस वक्त वो आपस में बैठ के ये ना तय कर रहे कि कौन बनेगा, मतलब ओके कौन बनेगा। अब उसमें मसला ये हो रहा है कि वहां पे भी कम वक्त मारा मोरूसी सियासत की तरफ बात बढ़ रही है। हाँ जी, उनके बेटे और भाई हैं कि सिराजुद्दीन हक्कानी हुए तो उसमें एक और चक्कर है। हक्कानी चूंकि इधर के हैं, नॉर्थ के, वो कंदहार, उसमें अहमद शाह अब्दाली जहां से मुल्ला उमर, तो अब कंदहार लीड करे, ये खा और शाह वाले पख्तूनों का मसला होता है। बीबी सही है, इंटरनल भी डायनामिक्स, अफगानिस्तान की तारीख का पता न वाकयात का पता। मेरा मसला तो ये है कि वो स्ट्रेट अवे मुझे थ्रेट कर रहा है कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, और भी करेंगे और मेरे यहाँ इट्स बिजनेस एज यूजुअल। या तो हम बलोचिस्तान से कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा फरमा रहे हैं जी? नुसरत साहब, मैं अजीज बात कर रहा हूँ बलूचिस्तान से। जी भैया। सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। हम ये अभी प्रोग्राम देख रहे थे सर, आप जैसे आपको तकलीफ हो रही है, हम सारे पाकिस्तानी इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं और बहुत तकलीफ महसूस करते हैं कि पाकिस्तान की किसी भी सरहद पर जो है ना जरानंदाजी होती है। सर, मैं 1 सेकंड के लिए एक सवाल आप पे रखना चाह रहा हूँ कि सर हम ये महसूस भी करते हैं कि काश हमारी फॉरेन पॉलिसी कुछ अच्छी तरह से सर उसको तश्कील होती। अच्छी मसलन कैसे हो, अच्छी मसलन कैसे हो? अगर मुल्ला मंसूर अख्तर यहाँ है तो एक अच्छा फॉरेन मिनिस्टर या अच्छी फॉरेन पॉलिसी उसको छुपा देगी, उसकी सेक्स चेंज कर देगी, क्या कर देगी? करते हैं
سر ہم یہ فارن پالیسی واضح کرتے ہیں افغانستان کے حوالے سے، ساری دنیا کے حوالے سے. ہم کب تک یہ سر اس کی مذمت کرتے رہیں گے کہ ڈرون حملہ ہمارے اوپر ہو چکا؟ ہم کیوں اکنالج نہیں کرتے کہ یہ بڑے بڑی لیڈرز یہاں پہ ہمارے یہاں نکلتے ہیں اور ہمیں شاید سر آپریشن کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. ارے بھائی یہ چھوڑیں، جیسے آپ کو پتا ہے، ارے بھائی سوری، ہاں یہاں پہ کیا یعنی کہ کوئٹہ میں آپ یہ کہیں کہ ہمارے یہ دوست بھائی جان، ٹھیک ہے، میرا جو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیٹیگوریکلی یا ہماری ایک پوزیشن ہونی چاہیے. نہیں وہ تو ہم نے ہم پبلکلی بھی کہیں، امریکنز کو بھی کہیں، کھل کے کہیں کہ جناب جیسے کہا تھا کہ ایک طرف آپ ہمیں کہتے ہو کہ آپ انہیں مذاکرات کی ٹیبل پہ لاؤ، دوسری طرف آپ کہتے ہو آپ ہمیں مارو، تو یار ہم یہ دو باتیں ایک ساتھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، فیئر انف. اگر نہیں کرنا تو برائے مہربانی ہمیں اس سے الگ رکھیں. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کسی کی پشت پناہی نہیں کریں گے. اللہ خیر صلاح، آپ جانے آپ کا کام جانے. صاحب بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس پہ بھی بات کریں گے. اور آج ایران میں بھی اشرف غنی صاحب اور نریندر مودی گئے ہوئے تھے وہ ایک چابہار کی پورٹ کی ایگریمنٹ سائن کرنے پہ، اس پہ بھی بات کریں گے بٹ آفٹر دا بریک. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول پاکستان _. اچھا بی میں عرض آپ سے یہی کر رہا ہوں کہ اوباما کے اس بیان کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور خاص طور پر ہم جیسے دیکھو، اگر اس وقت 7واں بحری بیڑا آ رہا تھا تو ہم یہی کہتے رہے کہ جی ہمیں حقائق کا اس لیے پتہ نہیں چلا کہ صرف ایک پی ٹی وی ہوتا تھا. چلیں اب تو ایسا نہیں، اب تو ماشاءاللہ بہت آزاد ہیں اور اتنے مستعد ہیں کہ 2 افراد میں ملاقات ہوتی ہے اور ٹک کر کے خبر باہر اندر کی خبر. بالکل عزیر بلوچ کا سارا ایکسریز پورا بالکل. ہاں نہیں ایسی خبر مطلب ہے کہ بالآخر سارا کچھ کر کے لعنت ہے میرے اوپر کہ ہم دوبارہ پی ٹی وی ہو گئے. میں پی ٹی وی سے بھی میرے جھوٹ بولنے میں زیادہ، کیونکہ میرے پہ یہ تہمت بھی ہے کہ میں آزاد صحافی ہوں، میں سرکار کا ملازم نہیں ہوں. تو میں کر کیا رہا ہوں؟ کیا انفارم کر رہا ہوں اپنے لوگوں کو؟ کیا انہیں اس خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں کہ جب امریکی صدر کھل کے کہتا کہ کروں گا ہم اس کو اگنور تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ملا منصور اختر میرے صوبے بلوچستان میں مارا گیا، جہاں پہلی مرتبہ ڈرون گرا ہے، اور مارنے والا کہتا ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں. ادھر کھانا کھا رہے ہیں، باقی خاموشی ہے. میں ادھر بیٹھ کے میں نام نہاد میں بنا ہوں، میں آزاد صحافی، ہم کہہ کہ جی ان کی ملاقات ہوگی اور میں بڑا مستعد صحافی، اور میرے میں سے ایک بندہ وہاں جائے وقوع میں جا کے 10 بندوں سے یہ پتہ نہیں کر پایا. جی یہ ثوابی، السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر. سر بابر بات کر رہا ہوں ثوابی سے. سر میرا کوشچن ہے سر، کیا ہم اس طرح دوہری پالیسی اختیار کریں؟ ایک طرف ہم ڈالر مانگتے ہیں، F-16 طیارے مانگتے ہیں، اور ایک طرف جب ڈرون حملے ہوتے ہیں تو پھر ہماری سرزمین سے اس طرح کے دہشت گرد اس طرح کے ٹارگٹ ہوتے ہیں تو ہمیں پھر مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم اپنی پالیسی اور لیڈرشپ میں ہمارے فقدان نہیں ہے؟ کیا کوئی لیڈر نہیں ہے؟ لیڈر تو ہمارے خلاف ہمارے پاس تھے ڈرون کے خلاف، عمران بھائی، وہ بھی آج خاموش رہے، پتہ نہیں کیا خاموش ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے. تو سر اس کی کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس کا حل کیا ہو رہا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم سب جھوٹ بولیں جو میں بول رہا ہوں. اپنی جی ایک اور کال. السلام علیکم. جی ڈی آئی خان، اپنے آپ کو تو جی السلام علیکم ڈی آئی خان جی، بات کر لیجئے برائے مہربانی. جی میرا یہ سوال ہے کہ جو کل ڈرون حملہ ہوا ہے بلوچستان میں، جی ہیلو، جو حملہ ہوا ہے بلوچستان میں، فرمائیے نا سر. تو اس پر پاکستان کا کیا رد عمل ہے؟ اور یہ ریگولر ہو سکتی ہے اس طرح اور ہماری حکومت خاموش ہوتی رہے گی اور ہم چپ رہیں گے؟ نہیں، ہمیں بولنا چاہیے، بہت بولنا چاہیے، شدید بولنا چاہیے، ماتم کرنا چاہیے. لیکن پھر وہی بات ابھی آپ سے پہلے والے نے کہی تھی، F-16 طیارے بھی نہیں مانگنے چاہیے، $435 ملین بھی نہیں مانگنے چاہیے. صاحب وہ دے دیتے تو انہی طیاروں سے ان کو ٹارگٹ کر لیتے. اب وہ یہ کہیں گے ان کو مارتے نا طیارے کے ساتھ. ابھی تک تم لوگوں کو بات ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ اوباما کہتا ہے میں تمہیں طیارے کیوں دوں؟ اگر اسامہ بن لادن کو تلاش کر کے میں نے اپنے طیارے بھیج کے مارنے ہیں تو میں تمہیں F-16 کیوں دوں؟
اچھا اور اب تو ویسے بھی تیاروں کی ضرورت نہیں, میں نے ٹک کر کے بٹن دبایا, ڈرون گرا ڈیزن, تو کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ میں آپ کو رعایتی نرخوں پر کیوں دوں F-16؟ اگر آپ کو اپنی ضرورت کے لیے چاہیے پورے پیسے دیجئے, لے جائیے, بسم اللہ, آئیے, ہم تو ہیں اسی لیے, دکان کھلی ہوئی ہے. لیکن رعایتی نرخوں پہ لینے ہیں تو پھر میرے لیے بھی تو کچھ کرنا پڑے گا نا. ظاہر ہے, نتھنگ از فری, فری تو کوئی چیز بھی نہیں ہے, وہ تو آپ کو بالکل صحیح ہے. یہ ساری بنیادی باتیں ہیں, نہیں اور کوئی چھپی بات بھی نہیں. اور ہمیں کیا کرنا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. 3-4 دنوں سے بتایا جا رہا تھا کہ ارے امریکنوں نے دیکھ لیا کہ یہ انکمپیٹنٹ گورنمنٹ ون ونڈو آپریشن. تو سب کتنی دفعہ یہی بات ہوئی ہے. اچھا وہ اس طرح یہ جیسے ون ونڈو آپریشن, یہ ایک جعلی 2 نمبر کا کام آ جاؤ اٹھا کے, چونکہ انٹرنیٹ پہ آ گیا فوٹو شوٹو, یہ اس پہ ارے یہ بہت بڑی جیسے بریکنگ نیوز, 2 نمبر کی سٹوری ٹوٹل. ایک سیدھی سی بات ہے, یہ بتفتان کے اوپر باقاعدہ امیگریشن ہوگی نا. نصرت صاحب اس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے تو وہ یہی چیک کریں گے نا کہ وہ یا اور کچھ چیک کریں گے, اس میں کیا بات ہوگی. پاکستانی سٹیزن ویزا لے کے جائے گا, وہ کہیں گے جاؤ, مطلب اس میں کوئی سی حیران لیکن وہ ہمارے ہاں آنا اور جانا ریکارڈ ہوگا نا, ظاہر ہے وہ چیک کیا جا سکتا ہے. امیگریشن انہوں نے ویسے کہہ دیا ہے نصرت صاحب, ان کے جو ایران نے کہا ہے, ایران نے کہا ہے ملا منصور ہمارے ہاں نہیں تھا, ولی محمد کا ذکر نہیں ہوا. ولی محمد نام کا کوئی میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کیوں یہ فرض کر بیٹھی ہیں کہ ملا منصور اختر ولی محمد کے اسوم نام کے ساتھ وہ سفر کر رہا تھا. کوئی اور بھی تو صورتحال ہو سکتی ہے, ہم نے کیوں مائنڈ کو بلاک کر لیا ہے؟ نہیں ہم کن خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں. نصرت صاحب اگر آپ کی والی بات جھوٹ بول رہے ہیں گورنمنٹ کچھ کہے گی تو میں کچھ بولوں گی. السلام علیکم, میں ایسے ہی تم نے یہ اٹھا دیا, بہتر ہوتا تم آج میرے ساتھ ڈسکس کرتے رمضان میں اچھا شو کس کا ہوگا. جی السلام علیکم. جی ہلو جی السلام علیکم. نصرت صاحب سگیر بات کر رہا ہوں, کراچی سے. کیسے مزاج ہے آپ کے؟ جی اللہ کا شکر ہے بھائی. نصرت صاحب ایک کوسچن ہے میرا آپ سے. یار مجھ سے سوال کیوں کرتے ہیں, اپنی رائے دیا کریں. میں چلو میں رائے بتا دیتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو معاشرے کو انتہا پسندی کی طرف جو دھکیلا گیا, ابھی بھی میں سمجھتا ہوں وقت نہیں گیا. ہمیں اعتدال پسندی, سوشل فیئر اسٹیٹ کی طرف جانا چاہیے. بالکل جانا چاہیے, لیکن وہ کون لے کر جائے گا یہ اب دیکھیں نا. اس کا آج کے واقعے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا میرے پیارے. انتہا پسندی کی طرف دھکیلا غازی ضیاء الحق شہید نے, جنہوں نے ہمیں افغانستان آزاد کروا کے دیا. ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی نا, نہیں تو ہمیں آنی بھی نہیں چاہیے. دیکھیے طالبان میں بھی فرق نہیں. میرے پیارے بات یہ ہے کہ شاعر مشرق نے کہا تھا, نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. بس اسی پہ ختم کرتے ہیں بات. اور تابخا کے کاشغر گوادر سے تو ہو رہا ہے, باقی بھی ایران رہ گیا. نصرت صاحب اتنی انٹرسٹنگ آج وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی, ہم کیا کریں, اس پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں. ایران کے بارے میں کل بات کریں گے اور اس وقت تک سامنے آئیں گی چیزیں. ٹھیک ہے, خیر آج کے لیے ہمارے پروگرام میں یہی تھا. ایران پہ کل بات کریں گے, کل پھر ملیں گے. خدا حافظ.